नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दुनिया भर में मेट्रो वन न्यूज़ की ट्रांसमिशन माह रबीउल अव्वल की स्पेशल ट्रांसमिशन आमद खैरुल बशर जहाँ जहाँ देखी जा रही है, सभी देखने वालों को, हाज़रीन को मेरी जानिब से यानी अरसला ताहिर की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और साथ ही साथ खुशामदीद। बिल्कुल जी, मेरा नाम है मुख्तार अहमद और आज मेज़बानी में मैं आपके साथ हूँ। इसके साथ साथ आप तमाम लोगों को खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में और खुसूसी ट्रांसमिशन रबीउल अव्वल की जो कि इस वक्त मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को इसमें खुशामदीद करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती उस्मान गनी साहब मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि सबसे पहले किरत से आगाज़ किया जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी, चाहेंगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे साथ जो हाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती उस्मान गनी साहब मौजूद हैं जो कि नाइब मुतहम्मिम जामे दारुल उलूम फ़तहिया सिंध का ताल्लुक़ है। इसी तरीके से नात ख्वाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हिजाब फ़ातिमा मौजूद हैं। इसी तरीके से मेहमान ख़ुसूसी की बात की जाए तो बैरिस्टर उज़ैर ए खान गौरी मौजूद हैं जो कि UKMS और लीगल है। इसके साथ साथ साबिक़ जज भी रह चुके हैं, बैरिस्टर भी हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कि ओनर भी हैं, मोहम्मद असवद इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस वक्त इसको ऑर्गेनिक फार्म को देख रहे हैं और आप तमाम लोगों को वेलकम करेंगे। इसके साथ नात ख्वाह हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद शाहज़ेब अनी साहब को भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। मैं चाहूँगा कि हम हमदे पेश करने की सआदत हासिल करें। हिजाब फातिमा आपसे दरख्वास्त है, हमदे बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल करें। तेरी हमद है तेरी सना, तेरी हमद है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। धड़कन धड़कन वेद तेरा, धड़कन धड़कन वेद तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो तौहीद का नगमा है हर दम गूंजता रहता है, जो तौहीद का नगमा है हर दम गूंजता रहता है, हर दम गूंजता रहता है। कोई शरीक नहीं तेरा, कोई शरीक नहीं तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ज़ात है तेरी ही बेब, तुझ पर
ایمان ہے بالغیب ذات ہے تیری ہی بیب تجھ پر ایمان ہے بالغیب تجھ پر ایمان ہے بالغیب سب سے افضل ہے کلمہ سب سے افضل ہے کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور عالم عالم صبح و مساء تیرے آگے سر ہے جھکا عالم عالم صبح و مساء تیرے آگے سر ہے جھکا تیرے آگے سر ہے جھکا بے شک تو ہے سب سے بڑا بے شک تو ہے سب سے بڑا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. بالکل جی آگے بڑھیں گے اور محمد شاذیب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنی. صلو علیہ وآلہ اور ہو درود تجھ پہ بھی آمنا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ. اور جو محفل سجی ہے شاعر اس کے لیے کیا خوب شعر لکھتے ہیں کہ یہ سما بھی کتنا عظیم ہے بلغ العلا. اور اب ہمارا ایک مفتی صاحب سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں اس حدیث کو اپنے الفاظ میں آسان کر کے ہم کو سمجھائیں. حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ بہت سخت وعید والی حدیث ہے اور جو مسلمان یہ سنتا ہے تو بڑا گھبرا جاتا ہے اور دل میں ایک کپ کپی سی کیفیت آ جاتی ہے. لیکن یہ مسلم شریف کی حدیث کا آدھا ٹکڑا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو پورا کروں اس کے بعد پھر اس کے اوپر کلام کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبة خردل من ایمان ولا يدخل الجنة في قلبه حبة خردل من کبریا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جا سکتا جس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان موجود ہو. دوسرے ٹکڑے کے اندر یہ فرمایا جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کبریائی اور تکبر موجود ہو. اس کے اندر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا تکبر کرنے والا شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا؟ نہیں. یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی بھی دے دی اور پھر تکبر کے اوپر وعید بھی سنا دی کہ اگر تم تکبر کر رہے ہو اور تم نے کبریائی کی چادر اوڑھی، کبریائی صرف اللہ کی چادر ہے، کبریائی اللہ کا مرتبہ ہے، کبریائی اللہ کا نام ہے. اگر تم نے تکبر کیا ہے اس کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ لا يحب المستكبرین. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کبریائی کی، جس نے تکبر کیا، وہ جہنم میں تو جائے گا. اب وہ ایک مسلمان ہے، وہ ایمان کا کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ کا درس دینے والا ہے اور وہ پکار کر یہ کہنے والا ہے، لیکن پھر بھی اس نے تکبر کیا تو اس کو یہ سزا ملے گی، جہنم میں جائے گا. اپنی سزا پوری کرنے کے بعد
بالآخر اس کے دل کے اندر جو وہ ایمان کا ذرہ موجود ہے، وہ جو اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہے، یہ اس کو بالآخر اس جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور لے کر آئے گا. لہٰذا یہ کبریائی اور تکبر یہ اللہ کی چادر ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو چاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہم اسپانسر کی جانب پڑھیں گے. ہاں اسپانسر کی جانب چلے جاتے ہیں. سب سے زیادہ خصوصیت ہے ہاں یہ بھی بالکل، ہاں اسپانسرز بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں صرف بالکل ہم ایسے نہیں. چلیے جی، ہم شکریہ ادا کریں گے اپنے اسپانسرز کا، داشی انٹرنیشنل، جن کا کہنا ہے کہ چکن پاؤڈر کھانے میں لائے مور مزہ، اور ان کی بہت بڑی رینج ہے جس میں میرا خیال ہے میں بھول گئی 2-3 چیزیں. چاکلیٹ اسپریڈ بھی تھا اور ہمارے ساتھ میں نے کہا ایک چیز مجھے لکھ کے دیں، وہاں سے بھی آواز آنا شروع ہو گئی ہے. چاکلیٹ اسپریڈ ہے ان کا جی، بریڈ کرمز ہے اور چکن پاؤڈر بھی ہے. چکن پاؤڈر کی میں ضرور تعریف کروں گی کیونکہ وہ ہمارے گھر میں بھی یوز ہوتا ہے بہت سارے کھانوں میں، واقعی بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے. آپ نے اگر دال سبزی بھی بنائی ہے اور اگر آپ نے داشی انٹرنیشنل کا چکن پاؤڈر ڈالا ہے تو آپ کو واقعی بہت مزہ آئے گا. چلیے جی آگے چلتے ہیں. گلشن کچن، جن کا کہنا ہے لاجواب کھانا. نیکسٹ ہے جی ہمارے ساتھ امریکن ایستھیٹک. اگر آپ کو اسکن کی کوئی پرابلم ہے، اگر آپ کو بالوں کی کوئی ایشو ہے اور آپ چاہتے ہیں ان کی حالت ذرا بہتر ہو جائے تو ضرور امریکن ایستھیٹک جا کر وزٹ کریں. جی زبردست. بالکل اس کے ساتھ ساتھ الحفیظ بلڈرز آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے. ایک بہت ہی خوبصورت پروجیکٹ ہے، سونی شاپنگ مال کے نام سے ہے، جس میں ایک تو پرائم لوکیشن پہ موجود ہے مین شارع پاکستان پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کمرشل ایکٹیویٹیز کی تو شاپس بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بزنس کے لیے آپ کے لیے آفیسز موجود ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ 50% پیمنٹ ڈاؤن پیمنٹ کرنے کے بعد قبضہ بھی لے سکتے ہیں اور پھر آسانی کے ساتھ میں آپ ادا بھی کر سکتے ہیں اور اپنے اس شاپ کے اور اس کے ساتھ ساتھ آفیسز کے مالک بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بائی آرگینک فارم، اور آج بائی آرگینک فارم پہ بہت زیادہ بات ہوگی کیونکہ انڈے لوگ کھاتے بھی ہیں، اور انڈے کھانے کے ساتھ ساتھ یہ انڈے کیسے ہوتے ہیں، کس طرح بنتے ہیں، اس پہ آج ضرور بات ہوگی. بہت شکریہ بائی آرگینک فارم کہ آپ ہمارے سے جڑے ہوئے. اسی طریقے سے لا کینیڈیانا چلڈرن اکیڈمی، کیونکہ ایک بہت ہی نیو مینجمنٹ جو کہ کافی ایکسپیرینس سے ایکسلنسی آف ایجوکیشن کو لے کے چل رہی ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. حبیب کلیکشن، جن کی کلیکشنز جو ہے وہ ہم ویئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بھی چاہیں اور اچھا لگنا چاہتے ہیں تو آپ نے بھی ضرور وزٹ کرنا ہے حبیب کلیکشن کو. جی ٹھیک ہے جی، اسپانسرز کی تو بات ہو گئی، اب اپنے مہمان خصوصی سے ذرا تعارف کریں. بالکل جی، اب مہمان خصوصی کی بات آئی ہے تو بالکل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں UK-MS لیگل فرم سے ان کا تعلق بھی. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو سابق جج بھی رہ چکے ہیں، بیرسٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر عزیر AK خان، مطلب غوری بھی ان کے نام میں آتا ہے. بالکل اتنا لمبا نام رکھنے کی وجہ یہ تو والد سے پوچھ کے بتانا پڑا. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ریگولر بیسس پہ اب ظاہر سابق جج بھی رہ چکے ہیں، اب جج پھر اس کے بعد بیرسٹر. میں نے تقریباً 5.5 سال سروس دی ہے جوڈیشری کو، ماشاءاللہ. اور ڈیورنگ جوڈیشری سروس میں لنڈن چلا گیا تھا، وہاں سے بار ایٹ لا کر کے آیا، اور آنے کے بعد جو ہے نا پھر پریکٹس سٹارٹ کری. پریکٹس میں جو ہے وہ زیادہ آگے جانے کا اسکوپ ہوتا ہے، صرف یہی وجہ ہے یہ پریکٹس پہ آنے کی. زبردست. اچھا پاکستان میں، اور پھر جب UK کی لا سے پڑھنے کے بعد پاکستان اور پاکستان میں آ کے سرو کریں تو پاکستان میں کس طریقے سے لگتا ہے وہاں پہ اور یہاں پہ کتنا فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں وہاں کی جو پریکٹس ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ انٹائرلی ڈفرینٹ ٹائپ آف پریکٹس ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. پاکستان کے اندر اگر میں پریکٹس کا کرائٹیریا دیکھوں تو یہاں پر آپ کو وکیل جو ہیں جو اچھے ہیں وہ سلیکٹڈ نظر آئیں گے آپ کو، اور وہ اپنی سروسز فل موٹیویشن سے پھر دے رہے ہوتے ہیں. اور ایتھکس یہاں پر ویسے بھی بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، یہاں بھی اچھے ہیں. لیکن اگر میں کمپیئر کروں UK سے تو کمپیریزن میں پاکستان تھوڑا پیچھے ہے. UK سے اگر میں کمپیئر کروں، UK میں ایتھکس ہیں جو وکلا کے ایتھکس ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں. اور پاکستان کے اندر دوسری وجہ دیکھیں، وجہ بیسکلی پاکستان میں پریکٹس کرنے کی میری یہی ہے کہ میری پوری فیملی یہاں پر، اور میں پاکستان کو سرو کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا تو میرا وہاں کا آرام سے میری جاب لگ جاتی، لیکن میرے لیے میں نے کہا کہ میرے ملک زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو میں پاکستان میں آیا تو پاکستان میں آ کے پریکٹس شروع کری. میں زبردست. تو سروسز کیا کیا دے رہے ہیں آپ؟ ہم جو ہے ہر قسم کی سروسز دے رہے ہیں، جس کے اندر جو میری ایکسپرٹیز ہے وہ ہینیس کرائم ہے، انکلوڈنگ فائنینشیل کرائم، جس میں آپ کی حوالہ ہنڈی، منی لانڈرنگ، اور بھی ملٹیپل کیسز جو ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹل کیسز، مرڈر کیسز، اینی ہینیس کرائم. اس کے علاوہ اگر میں فرم کی بات کروں تو ہمارے پاس کارپوریٹ اسٹرکچر بھی ہے، کارپوریٹ سروسز بھی ہم آفر کر رہے ہیں، اور سول اور فیملی بھی آفر کر رہے ہیں. زبردست. اچھا کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں جب پاکستان میں جب ایک اگر اب سابق جج ہیں آپ جس طریقے سے، فیصلہ کرنے کے لیے پریشر کتنا ہوتا ہے؟ پریشر دیکھیں، پریشر تو ہوتا نہیں ہے، پر اللہ کا بہت ڈر ہوتا ہے.
बेहतरीन, ये बहुत अच्छी बात है। असल में खास तौर पे तब जब आप बंदे को सजा दे रहे होते हैं उस वक्त। एक काजी को अगर अल्लाह, एक काजी का जो काम है वो वही काम है जो अल्लाह ताला ने अपना काम काजी को थोपा है दुनिया के अंदर। बिल्कुल। तो अगर वो काजी को वो काम दिया तो काजी की जिम्मेदारी है कि वो फैसले जब अपने करे तो सारे एविडेंसेस को देखने के बाद करे। लेकिन मैं उसके साथ साथ एक और बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे अंदर मसला ये है कि हम अभी भी कॉलोनियल लॉज को फॉलो कर रहे हैं, जो पाकिस्तान बनने से पहले के लॉ हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और हमारे जितने भी ज़्यादातर जो फैसले होते हैं ना, वो कॉलोनियल लॉज के जो कानून हैं उसको बेस करते हुए सारे फैसले दिए जाते हैं। तो ये लाक्यूना है जो कि हमें इसको फिल आउट करना चाहिए है। और बात यह है कि तमाम के तमाम फैसले मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारी जो है वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, तो इस्लाम के हिसाब से तमाम फैसले होना चाहिए और काजी भी वही काम करे जो इस्लाम के दायरे उसमें हो। जबरदस्त। ठीक है, ज़रा मुझे ये बताइए, ये केसेस इतने लंबे क्यों चलते हैं कि वो नस्लों तक चलते रहते हैं? जायदाद का अगर किसी ने केस कर दिया है तो बच्चों के बच्चों तक पता नहीं कहीं जाके कोई फैसला हो पाता है। ये आप लोग खुद चलाकियां करते हैं, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, या फिर ये कोई कानून ऐसा बना हुआ है कि आप कर सकते हैं? क्या है, कहाँ झोल है इसमें, ये बताइए। इसमें मैं बताऊं, पहले ये होता था, बिल्कुल पहले ये होता था, वो दीवानी मुकदमात कहलाते हैं, सिविल, ज्यादातर जो दीवाना कर देते हैं आदमी को, तो पहले ये हुआ करता था। लेकिन अब काफी हद तक जो है ना चेंजेस आ गए हैं। अब मॉडल कोड जो है ना वो तामीर कर दी गई है। अब मॉडल कोड का काम क्या है? मॉडल कोड जो है वो केसेस को जल्द से जल्द निपटाती हैं। जैसे रेंटल केसेस हैं, उसका टाइम पीरियड जो मेंशन किया गया है वो 4 महीने का किया गया है। इसी तरीके से सिविल सूट जो है उसका बकायदा टाइम मेंशन कर दिया गया है। फॉलो भी हो रहा है? जी हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है। पहले कब से हो रहा है, मतलब कितने टाइम ये तकरीबन कोई 1.5-2 साल हुआ है ये मॉडल कोड्स को तामीर हुए हुए। उसके बाद से काफी हद तक जल्दी फैसले आना शुरू हो गए होंगे। और मिसाल आपने देखा होगा ज़ैनब केस कितनी जल्दी फैसला आया, और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर अब अर्जेंट बेसिस पे यानी काम हो रहा कानून है। पे कानून बन चुका है। कानून पे कानून तो आप ये इसमें रूल्स आप ये कह रहे हैं कि फ्रेम ऐसे हो चुके हैं। जबरदस्त। चले हम बिल्कुल जी, ब्रेक की तरफ ब्रेक जा पे रहे हैं, जाएंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर दाशी इंटरनेशनल का जो है वो शुक्रिया अदा करूंगी। मैंने शायद बेहतर अंदाज में शुक्रिया अदा नहीं किया था। अब उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हमारे स्पॉन्सर दाशी इंटरनेशनल, जिनका कहना है जी चिकन पाउडर खाने में लाए मज़ा। इनके पास चॉकलेट स्प्रेड भी है, ब्रेड क्रम्स भी है, और चिकन पाउडर बहुत ज़बरदस्त इनका आइटम है। वंस अगैन उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद रबीउल अव्वल की स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम आमद खैरुल बशर में। और अब आप सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, सवाल का बहुत हमारे देर साथ से जो इंतजार कर दूसरे रहे हैं। गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो उसी दौरान भी हम लोग ये सोच रहे थे कि अरसला मुझसे बार बार कह रहे थे यार ये अंडों का जिक्र आ रहा था, कौन से अंडे हैं? तो आज हमने कहा कि अंडों के जो मालिक है ना उनको आज बुला लिया जाए। देख तो के आज ऐसा लग हमारे रहा है साथ पेंट किया है आपने इनको। अच्छा, हमारे साथ जो है ना ऐसे कुछ इस चालाकी वक्त की है? मौजूद हैं मोहम्मद असवद, और इनसे बहुत सारी गुफ्तगू भी होगी। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। कहाँ से इतना बड़ा आइडिया आपको? उतने छोटे से फार्म खोलने बैठ गए क्यों भाई? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेट्रो वन का बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। तो बेसिकली बिज़नेस का पहले से इंटरेस्ट था, और रिसेंटली भी जैबिस से BBA ग्रेजुएट हुआ माशाल्लाह। तो जब पिछले 2 सालों से ही कुछ ना कुछ करना था तो रिसर्च की, तो इंटरेस्ट डेवलप हो गया फार्मिंग की तरफ। बेहतरीन। तो फिर थोड़ी रिसर्च की तो पता चला पाकिस्तान के अंदर जो 95% जो एग्स है वो वाइट चल रहे हैं यहाँ पे, और जो इनऑर्गेनिक है। ठीक। और जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि मैंने जो फार्म्स विज़िट किए तो उसके अंदर जो हमारी वाइट मुर्गियाँ हैं जो वो बिल्कुल केजेस में बंद होती हैं। अब वो सारा साल एक केज के अंदर ना वो बैठ सकती है ना खड़ी हो सकती है ठीक से, वो एक फीड ले रही है और अंडा दे रही है। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी वो लगी कि अगर मैं इसी फील्ड में घुसूँगा तो व्हाट्स द रीज़न कि मैं फिर नया क्या कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ी रिसर्च की और उसके बाद ब्रीड्स के बारे में पता किया। तो जो हमें ब्रीड मिली वो लोमन ब्राउन, जो एक जर्मन ब्रीड है। सही। ओके, अच्छा, ये बाय ऑर्गेनिक फार्म के नाम से आपने सारा सिलसिला किया है। अगर आपसे कोई मिलना चाहता है, मतलब आपसे अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, तो क्या ये अवेलेबल है सारी जगह? जी अवेलेबल है कराची के अंदर। सही। ठीक है, और हमारे जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पे भी हम दे रहे हैं, और ऑनलाइन भी घरों पे भी हम पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम रोज़ाना फ्रेश एग जो हमारी जितनी कैपेसिटी है वो पूरे दिन में ही हम उसको यूटिलाइज़ करें और घरों तक फ्रेश अंडा पहले दिन। ठीक। प्राइसेस में कितना फर्क है जो आम मार्केट से हम लेने जाते हैं और ये ज़ाहिर एक ब्रांडेड है, कितना डिफरेंस है?
پرائسز میں جیسے ابھی آج کل جو مارکیٹ میں وائی ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 320 کے اراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 450 تک اور اس میں یہ مل جائے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب یہ آپ نے بہت زیادہ ڈفرینس نہیں دیا. گڈ. اب میرے خیال ہے حجاب فاطمہ سے نعت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. حجاب. کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے. یہ کون پر کے قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون جانے بہار آیا. گلوں کے چہرے ہری بھری ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب تکبر کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے ظاہر بہت اچھے انداز میں سمجھایا کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اس لیے کیا تکبر کی بھی اقسام ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تکبر کی اقسام کی طرف جانے سے پہلے ہمیں اس نام کی طرف آ جانا چاہیے جس نام کے اندر اور جس فعل اور جس عمل کے اندر تکبر آ جائے تو اسی سے دور ہو جانا چاہیے. صحیح. کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات سے اپنا منہ پھیرتے ہیں تو ان کو اللہ شدید عذاب کے اندر مبتلا کرے گا جب تک یہ توبہ نہ کر لے. اور اس کو عذاب سے نہیں نکالا جائے گا جب تک ایک اونٹ کو سوئی کے ناکے کے درمیان سے نہ نکال لیا جائے. سوئی کا ناکا الگ چیز، بالکل ذرہ سا معمولی سا، اونٹ کتنی بڑی حیت والی چیز. تو اس وقت تک اس کو جہنم کے اس عذاب سے نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ وہ اس اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نہیں نکال لے گا. تو وہ اقسام کیا، ان کی مجموعہ اقسام کیا، اور بالکل ہی ایک چھوٹی سی قسم کی طرف بھی جانے سے پہلے جس قسم کے اندر، جس نام کے اندر اور جس فعل کے اندر تکبر کی علامت کیا، تکبر کی ایک ہلکی سی بو شامل ہو جائے، اس سے دور ہو جانا چاہیے. ہم کہاں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر یہ ارشاد کہ اس اونٹ کو اس سوئی کے ناکے سے نکالو، ہم کہاں یہ برداشت کر سکتے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے بچنے کی بہت ساری ہمیں جو ہے وہ چیزیں بھی سکھلائیں. سب سے پہلی بات
تم راستے میں جا رہے ہو, تم اگر کسی بازار سے جا رہے ہو, کسی بلڈنگ سے گزر ہو رہا ہے, گھر کی بالکنی سے گزر رہے ہو, تو پھر اگر تمہارا تعلق کسی کے ساتھ ہو یا نہ ہو, تمہارا کسی کے ساتھ جو ہے رشتہ داری ہو یا نہ ہو, اس سے ملو, اس کے ساتھ راہ گزر ہو, تمہارا تو گزر ہو, اس کو سلام میں پھیر کر دو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان البادی بالسلام بری من الکبر, جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سے بری کر دیتا ہے. جس طریقے سے انا کے بارے میں آتا ہے, جس شخص کے دل کے اندر انا آ رہی ہو, اس کے اندر جو ہے تکبر کا عنصر آ رہا ہو, یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے انا کا آ جانا. تو ان کے لیے یہ حل بتایا جاتا ہے کہ وہ مساجد کے آس پڑوس کے اندر اور مسجد کے خود اس جگہ پر جہاں پر چپلیں رکھی جاتی ہیں وہاں پر جھاڑو لگایا کرے, تاکہ اس کے دل سے جو ہے وہ غبار اور تکبر اور انا کی جو میل ہے وہ جھٹ جایا کرے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, ایک اور سوال میرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس دنیا میں بھیجنے کا کی مقاصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. سب سے پہلی بات کہ تحقیق میں نے مومنین پر احسان عظیم کیا ہے. وہ احسان کیا اذ بعث فیہم رسولا منہم, کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اب رسول کا کام کیا, بعثت کا مقصد کیا, بھیجنے کا مقصد کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ, وہ ہماری قرآن کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے. ویزکیہم, دل کا تزکیہ کریں گے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت اور کتاب کی تعلیم سکھائیں گے. اور پھر یہ تو ساری ان چیزوں سے ہٹ کے ایک اور چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بعثت سے متعلق کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اور پھر اخلاق کے حسنہ نہیں, اخلاق کاملہ نہیں, اخلاق عظیمہ. اور وہ کیا, وہ کیسے اخلاق عظیمہ ہیں جس سے معاشرے کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا؟ صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک. پہلی چیز کیا؟ صل من قطعک, اس سے جوڑو جو تم سے توڑے. واعف عن من ظلمک, اس کے اوپر تم جو ہے اچھائی کرو, جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو. اس کی مثال ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے, صحابہ کرام کو قتل کر چکا ہے. صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کیا اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا کر باندھ دیا. صبح ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, نظر پڑی کہ یہ تو ثمامہ ہے اور اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو. رحمت للعالمین نے فرمایا اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو, کہیں ایسا اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. اس کو کھانا کھلاؤ, مجھ سے اس کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی. اس کو میری اونٹنی کا دودھ دھو کر پلاؤ, مجھ سے اس کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی. چنانچہ یہ صحابہ کرام کا قاتل ہے پر ان کی خاطر مدارت کی گئی. اگلے دن رحمت للعالمین تشریف لائے اور فرمایا ما عندک یا ثمامہ, تیرا کیا ارادہ ہے بتلا. اس نے فرمایا مجھے آزاد کر دیا جائے, قدردان پر احسان کروں گا. مجھ سے فدیہ طلب کیا جائے تو میں خطیر رقم بھی دے سکتا ہوں. مجھے اگر آپ قتل کر دیں تو پھر ایک بڑے سردار کو قتل کرنے کی وجہ سے واہ بھی آپ کی ہوگی. چنانچہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. دوسرے دن آئے, پھر پوچھا تیرا کیا ارادہ ہے, اس نے وہی جواب دیا. تیسرے دن پھر پوچھا, وہی جواب دیا. چوتھے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کو آزاد کر دو. چنانچہ اس کو آزاد کیا. وہ قریب کے باغ میں گیا, غسل کیا, نئے کپڑے پہنے. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا اور پھر جو ہے ان کی قدموں میں بیٹھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا اور پھر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. یہ کون سی تلوار چلی تھی؟ یہ اخلاق کی تلوار چلی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت کہ جب طائف میں تشریف لے کر گئے, پتھروں کی بارش ہوئی, آسمان کا فرشتہ نازل ہوا, یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے آسمان سے ہم بجلی گرا دیں. پہاڑوں کے فرشتے نازل ہوئے, یا رسول اللہ حکم کیجئے ہم اس کو آپس میں ملا دیں. آپ زمین کا فرشتہ نازل ہوا, یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے زمین میں دسا دیں. ہواؤں کا فرشتہ آیا, یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے آسمان تک اٹھا کے نیچے بہا دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں. جناب رحمت للعالمین نے فرمایا نہیں, میں اس دہر میں غضب و قہر بن کے نہیں آیا کہ اللہ سے اس وقت دعا کی یا اللہ یہ نادان ہیں,
یہ کمزور ہیں، یہ ناسمجھ ہیں، آپ ان پر اپنا رحم فرمائیں، آپ ان پر اپنا فضل فرمائیں، یہ نہیں سمجھتے، ان کی نسلیں سمجھیں گی، آپ ان کو چشم دیدہ عطا فرمائیں، آپ ان کے اوپر ان پتھروں والی زمین پر آپ اپنی رحمت کو جاری فرمائیں۔ چنانچہ یہ وہ اخلاق تھے جن کی وجہ سے آج طائف کی وادی کے اندر اور پھر پورے مکہ مکرمہ کے اندر ایسے انقلاب برپا ہوا ہے کہ آج جگہ جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ۔ اس علاقے کے اندر کوئی مشرک، کوئی غیر مسلم، کوئی نان مسلم الاؤ نہیں ہے۔ یہ ساری کس کی برکت تھی؟ اخلاق حسنہ کی برکت۔ چنانچہ یہ اتنا بہترین مہینہ ربیع الاول آپ علیہ السلام کی میلاد کا اور ان کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یہ اتنی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سیرت کو اپنانے کا اور ان کی سنتوں کے اوپر مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ آمین، جزاک اللہ۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید خیر البشر میں۔ جی بالکل جی، آگے بڑھیں گے پروگرام کو لے کے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود محمد شاہزیب انیس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سبھی دے مناؤ ہے، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا 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 سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ۔ کا سرور انبیاء کا درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور ایک دفعہ پھر سے ہم نے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہمیں اسپانسر کیا ہے جی داشی انٹرنیشنل، جن کا کہنا ہے کہ چکن پاؤڈر کھانے میں لائے مور مزہ، چاکلیٹ اسپریڈ ہے ان کے پاس، بریڈ کرمز ہے اینڈ مینی مور۔ اس کے ساتھ ساتھ گلشن کچن، جن کا کہنا ہے لاجواب کھانا، امریکن استھیٹک، جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں، اسکن کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو یا ہیئر کے کوئی ایشو ہو تو وہ ریزالو کرنے آپ جا سکتے ہیں۔ آپ بھی ذرا اپنے بالکل، اسپانسر جس کے ساتھ ساتھ الحفیظ بلڈرز کا ہم شکریہ ادا کریں گے، جو ایک پرائم لوکیشن پہ بہت اچھا ایک اپنا شاپنگ مال، سونی شاپنگ مال کے نام سے ان کا ایک مال ہے، جو کہ پرائم لوکیشن پر ہے شارع پاکستان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو کریم آباد پہ بالکل یہ موجود ہے، کمرشل شاپس، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی اگر کمرشل کسی نے کرنی ہے تو وہ بھی بزنس سوٹس بھی وہاں لے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزنس کلاس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کانفرنس روم بھی ہے، آئی ٹی ہال بھی موجود ہے، تو آپ بہت کچھ وہاں جا کر جو ہے اگر چاہیں تو پرچیز بھی کر سکتے ہیں، رینٹ پہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن پرچیزنگ کے لیے 50% آپ کا اماؤنٹ دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 50% آپ وہاں رہ کے ادا کر سکتے ہیں اور مالک بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بائی آرگینک فارم، بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ آپ دیسی انڈے جو ہیں وہ کراچی کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، تو آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لا کینیڈیانا چلڈرن اکیڈمی، آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ ایک سپرویژن میں رہتے ہوئے اور خاص کر کے
کہ ایک نیو مینجمنٹ کے ساتھ ایکسلنسی آف ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں, مختلف قسم کی ٹیکنیکس اور اس کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ بچوں کو ایک ہائی ڈیجیٹلائز ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی کلیکشن آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اچھے اچھے کپڑے ویئر کرنے کے لیے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہم اگر بات کرتے ہیں اسلامی قانون کی اور پھر پاکستان کا جو قانون ہے, ان میں کہیں نہ کہیں کانفلکٹ آ جاتا ہے. دیکھیں, پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, اس کا جو سیکشن نمبر 2 جو آرٹیکل 2 جو ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے بارے میں بات کرتا ہے, اور پاکستان کے اندر موجودہ قانون جو ہے وہ اسلامی قانون کے طرح ہی ڈیل کیے جاتے ہیں. اگر ابھی جیسے میں مشہور کیس کی میں ایک ایگزامپل دوں, نتاشا, جس کے اندر میں مدعی کی طرف سے وکیل ہوں, تو وہاں پر جو ہے وہ ابھی سوشل میڈیا پہ بھی ہائپ اڑی ہے دیت کی. دیت میں میرا سوال ہے آپ سے کہ دیت پہ میں نے, کیونکہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ, لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ جو لوگ دیت کی بات کر رہے ہیں ان کی کیا پوری زندگی اسلام کے مطابق چل رہی ہے, یا اپنے فیور کے لیے اس وقت دیت کو, یعنی اسلام کو بھی آپ اپنے فیور کے لیے جہاں جہاں یوز کر سکتے ہیں, آپ کہنا تو نہیں چاہیے بٹ کہا یہی جا رہا ہے, ڈیبیٹ یہی ہو رہی ہے. دیکھیں, دیت جو ہے وہ شرعی طور پہ اور اسلامی طور پہ بہتر ہمارے مفتی صاحب بھی بتائیں گے اس کے بارے بالکل, میں. میں یہ نہیں کہہ رہی, میں نے تو کہا جائز ہے, حق ہے. وہ جائز ہے, وہ حق ہے. ایک بندہ جس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, قتل بن سبب ہے, اس میں اس کی نیت نہیں تھی مارنے کی, کیونکہ قتل بن سبب میں نیت نہیں ہوتی ہے, قتل خطا میں نیت نہیں ہوتی, قتل عمد کے اندر نیت کا فیکٹر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی, تو اگر جو مرحوم ہیں, مرنے والے ہیں, ان کے جو لاواحقین ہیں, اگر وہ دیت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان کا شرعی اور قانونی حق ہے. اور دیت جو ہے اٹس اے کائنڈ آف پنشمنٹ, ایک پنشمنٹ ہے جو کہ ہمارے پینل کوڈ کے اندر دی گئی ہے. پھر دیت کے بھی ملٹیپل کرائٹیریا دیے گئے ہیں, چاندی کی بنیاد کے اوپر, سونے کی بنیاد کے اوپر اور اونٹوں کی بنیاد کے اوپر. بٹ ہمارے قانون میں میں ایک ریفارم, ایک چینج آنا چاہیے ہے باقاعدہ, کہ ہمیں ابھی تک جو ہے نا چاندی کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا قانون ہمارا کہتا ہے کہ چاندی کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا دیت دی جائے. اب اس کو چینج کرنا چاہیے. اب جو جس سے اکیوز جو ہے, جس سے قتل ہوا ہے, اس کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ آیا چاندی سے ہے, سونے سے ہے یا اونٹ سے ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ خرابی ہے کہ صرف چاندی کو ہی کنسیڈر کر کے وہ دیت کا اماؤنٹ دے دیا جاتا ہے اگر کیس چلے تو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا بیسٹ صاحب, یہ تو خیر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی نتاشا والے کیس کی. ویسے جیسے میں نے بات آپ سے کی ہے کہ اسلامی قانون ہے ایک, اور ایک پاکستان کا قانون ہے, اس میں ایک اور جگہ کانفلکٹ ہے جو بچیوں کی شادیاں, یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا کچھ ینگ بچیوں نے شادیاں کر لی, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے اسلامی قانون کے مطابق ہم کر سکتے ہیں, اور پاکستان کا قانون بالکل اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ جا رہا ہے. تو یہ کسی ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے ہم لوگ, پاکستان کیوں اسلامی قانون کے مطابق نہیں چل رہا؟ ایسا نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں. باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے نا تمام ایج کا ہے نا, ایج کا فیکٹر ہے, لیکن تمام آ گیا نا کانفلکٹ. نہیں, تمام جو مفتی, یہ بہتر اس کا بتائیں گے, تمام مفتی حضرات کا اجتماعی اس پہ رائے ہے. جو بھی قانون بنا ہے, دیکھیں 1964 کا اگر آپ دیکھ لیں, جو ہمارا فیملی لاز ہیں وہ ایز پر اسلامی ہیں, ہمارے مذہب کے لحاظ سے ہی ہیں. جہاں تک ایج فیکٹر کی بات ہے تو انہوں نے ایک نیا قانون نکالا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا اگر بچہ ہوگا یا بچی ہوگی تو انہوں نے اس پہ ایک ایکٹ نکالا ہے جس کے اوپر سزائیں بھی دے رہے ہیں. وہ اب آیا وہ شرعی حساب سے ہے یا نہیں ہے, وہ یہ بہتر جواب دیں گے اس سے بہتر. یہ ہے کیونکہ میں ایک دو پروگرامز میں کر چکی ہوں, کانفلکٹ آیا تو ہم نے اپنے جمعے کے پروگرام میں جو ہے نا مفتی صاحب بھی بلایا, اور ایسے تو وہ آیا کانفلکٹ, وہ کچھ اور ایج بتا رہے تھے. ابھی مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, ذرا بتائیے یہ ہے کانفلکٹ یا نہیں ہے؟ سوال کیا ہے؟ اسلامی قانون کے مطابق ایج جو گروپ دیا ہوا ہے بچے بچیوں کی شادی کا, وہ ڈیفرنٹ ہے, اور پاکستانی قانون کے مطابق ڈیفرنٹ ہے. تبھی جب چھوٹے بچیوں کی اگر شادیاں وہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ ڈیورس کروا رہے ہیں. کتنے ایسے کیسز آ چکے ہیں, واپس بلا رہے ہیں کہ ہوئی نہیں ہے شادی. تو یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, شرعی اعتبار سے تو عمر کی قید شریعت میں قرآن و سنت سے ہمیں نہیں ملتی ہے. یہاں پر جو پاکستانی قانون کے اندر جو ایج کا ایک لا نکالا گیا ہے, قانون اور اصول اور ضابطہ بنایا گیا ہے, یہ احتیاط کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. پہلے دور میں بہت جلدی جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ بہت جلدی ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو جایا کرتے تھے ہر ایک چیز کو فیس کرنے کے لیے. لیکن آج کے اس دور کے اندر بچے جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی بچوں کی طرح ہی ان کے تمام تر طریقے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن و سنت نے تو اس کے اوپر ابھی بھی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. لیکن یہاں پر جو قانون اور لا بنا ہوا ہے, اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے, وہ اسلامک آئیڈیالوجی پاکستان
जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, ये जितनी भी यहाँ पर लॉस वगैरह तैयार होती हैं वो उनकी राय से ही तैयार होती हैं और एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरीके से सुबह से शाम तक हमारा दारुल इफ्ता के अंदर फतवे का काम होता है, तो हम जो है एहतियात के ऊपर फतवा देते हैं। एक होता है फतवा, एक होता है तकवा। तो एहतियात जिसके अंदर होती है उसके अंदर फतवा दिया जाता है। लिहाजा ये जो कानून है ये भी किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन अगर इसके बरक्स कोई अगर एज को सामने रख कर ना भी करता है तो भी उसका निकाह दुरुस्त हो जाता है। दुरुस्त है ना, दुरुस्त हो बस जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब क्योंकि हम इजाज़त की तरफ जा रहे हैं तो कान में आवाज़ आई है, ज़रा इनसे थोड़ी सी बात कर लें और फिर हम इजाज़त लेंगे। ज़बरदस्त, बिल्कुल जी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट इस वक्त जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और बाय ऑर्गेनिक फार्म के मालिक भी हैं, छोटे से हैं लेकिन मालिक हैं भाई, तो इनसे बात करनी भी ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताएं कि ज़ाहिर अब अंडे भी सप्लाई हो रहे हैं, सब कुछ है, आगे कोई बिजनेस करने का इरादा है? जी बिल्कुल, इसी को कंटिन्यू करना है। इसी को और कंटिन्यू करना, अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम कराची वालों के लिए इसको और एक्सपेंड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएंगे हमारे। बेहतरीन बात। क्योंकि कभी चाहूँगा कि आखिरी कोई एक मैसेज भी लें हमने इनसे। मैं इजाज़त का कहा गया और आखिर में हिजाब से जो है वो हमने नात लेनी है, तो सना जी बिल्कुल यहाँ पर शुक्रिया अदा कर लें सबका। बिल्कुल जी, शुक्रिया अदा करेंगे सबसे पहले मुफ्ती साहब आपका और उज़ैर साहब आपका कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएं। इसी तरीके से आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, रात को आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जितने भी स्पॉन्सर्स जो हमें उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हैं और आपकी वजह से ट्रांसमिशन जो है वो शादोबाद है। बिल्कुल, आप प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल भी ज़िंदगी हालात ने साथ दिया, तो इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और जाते जाते गुजारिश करेंगे हिजाब फातिमा से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह पढ़ो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह पढ़ो अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा-ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, चेहरा-ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया, आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, और आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी कि दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह। और शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शाद के नगमे सबको सुनाए गए, हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया कि ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह। पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा